बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दीवार शब बयालिया बुखारी। राजू ने गाड़ी पोर्च में खड़ी करके लॉक करते हुए एक निगाह इतराफ में डाली। रात काफ़ी हो चुकी थी। गेट पर खड़े गार्ड के अलावा अंदर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। कुछ दूर नेक्सी की लाइटें अभी भी जल रही थी। वो हल्के से मुस्कुराता हुआ इस तरफ बढ़ गया। जरी उसके आने तक लाजमन जागती थी, मगर आज वो ऑफिस के बाद सालार के कुछ कामों में मसरूफ़ होकर रोज़ से कहीं ज़्यादा लेट था। तेज़ आवाज़ में चलने वाले टीवी की आवाज़ नेक्सी की सीढ़ियाँ चढ़ने से कबल ही उसे आ चुकी थी। जरी टीवी देखने की अजहद शौकीन थी। राजू को अंदाज़ा नहीं था कि वो हमेशा से ही टीवी ड्रामों की परिस्तार है या फिर ये शौक़ उसे यहाँ आकर लगा है। दरवाजे की बेल पर हाथ रखते रखते उसने दूसरे हाथ से पट को अंदर की तरफ हल्के से धकेला तो वो खुलता ही चला गया। नागवारी की एक हल्की सी शिकन राजू के माथे पर उभरी थी। रात गए तक ये खुला दरवाज़ा जरी की तबीयत की लापरवाही की बदौलत था और रोज़ का किस्सा था। तुमसे कितनी बार कहा है कि दरवाज़ा बंद रखा करो, समझ में क्यों नहीं आता तुम्हारे? वो अंदर आते उस पर बरसा था। जरी चंद मिनटों तो सुनते गई, फिर किचन में खाना गर्म करने चली गई। शादीशुदा ज़िंदगी के इस मुख्तसर दौरानिया में ही वो छोटे मोटे रगड़ों को टालने का गुर सीखती जा रही थी। राजू बदमिजाज नहीं था। ज़िंदगी के छीले हुए काम उसकी तबीयत में एक ख़ास किस्म का गुदास पैदा कर चुके थे। जरी के हक़ में वो अब तक एक मेहरबान शौहर साबित हुआ था, लेकिन आज कुछ बरक्स था। आइंदा अगर मैंने ये दरवाज़ा खुला पाया तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा। जरी, कान खोल कर सुन लो। तुम क्या कोई छोटी बच्ची हो जो तुम्हें बार बार समझाया जाए? एक शादीशुदा और अच्छी उम्र की औरत हो। वो खाना लेकर आई तो तब भी वो फ़िक्रमंद नज़र आ रहा था। गो इस बार लहजा पहले की निस्बत बहुत नरम था, मगर जरी को उम्र का ताना सबसे बुरा लगा। मैं अच्छी उम्र की हूँ तो क्यों की थी शादी मुझसे? ढूंढ लेते ना अपने लिए कोई कम उम्र हसीना। बल्कि ढूंढ तो रखी थी तुमने, कुदरत को ही मंजूर ना हुआ। राजू ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि वो इस वक्त पता नहीं क्यों चिड़चिड़ी होती जा रही थी। तुम्हारा रोज़ी के लिए पछतावा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा ही है तो कैसे चलेगा? खाने की ट्रे मेज़ पर रखते हुए बिना राजू की तरफ देखते हुए कह रही थी। बात को दूसरा रंग मत दो जरी। और रोज़ी, वो कुछ कहते हुए रुका। यह नाम शायद ताउम्र दिल के दुखने का सबब बनना था। कहो ना, चुप क्यों हो गए? जरी ने उस सितम रसीदा लड़की से पहली बार हसद महसूस किया था, जो आज भी उसके शौहर के दिल पर काबिज थी। राजू ने एक ठंडी सांस ली। कुछ नहीं, बस सिर्फ इतना कहता हूँ कि मुहतात रहा करो। घर में 10 मुलाजिम भी होते हैं, घर का दरवाज़ा बंद रहेगा तो सब पर अच्छा तासुर पड़ता है। उसने जानबूझकर रोज़ी के जिक्र को टाला था। जरी बुड़बुड़ाते हुए खाने के बर्तन मेज़ पर रखने लगी। गेट बंद, गार्ड्स खड़े हैं, फिर भी इतवार की टिकटें बुक हो गई हैं हमारी पंजाब जाने के लिए। जरी की बात काटते हुए उसने मौजू बदलने की कोशिश जारी रखी। बड़ा रश है पंजाब की ट्रेनों पर। सालार भाई तो कह रहे थे कि बाय एयर चला जाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि तुमने अब तक कराची से आगे की दुनिया देखी ही नहीं है। ट्रेन में चलेंगे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। खैर, ये तो बहुत अच्छा किया। हवाई जहाज़ से तो मुझे बहुत डर लगता है, ट्रेन में मज़ा आता है। 1-2 बार बैठी हूँ मैं ट्रेन में भी, और इतनी दूर तक तो कभी भी नहीं। वो हस्बे तवक्को बहल चुकी थी। रोज़ी खुला दरवाज़ा सा भी कुछ पसे पुश्त हुआ, लेकिन राजू का जहन अब भी उलझा हुआ था। पंजाब से वापस आने के बाद पहला काम अनेक्सी के दरवाजे में एक बड़ा मजबूत सा लॉक लगवाने का ही करना था। खाना खाते उसने पक्का इरादा कर लिया था। जरी को जरताज बेगम के बेटे की खैरियत दरकार थी। वहाँ से अब तक कोई तसल्ली बख्श इतला नहीं आई थी। अब तक कौमे में है उनका बेटा। कुछ खबर नहीं कि आँख खोलेगा भी या नहीं। सुना है कि खुद बेगम की हालत भी ठीक नहीं है। आधी पागल तो वो जाने कब से वैसे ही होगी थी। राजू के लहजे में ज़रा सी हमदर्दी या रियायत नहीं थी। मुलाजमों में बड़ी अजीब अजीब सी बातें उड़ी हैं। कह रहे हैं कि जरताज बेगम को वहाँ लंदन के किसी पागल खाने में दाखिल करवा दिया। खुदा जाने झूठ है या सच। बेतासुर से अंदाज में इधर उधर सुने गई और बताती गई। अल्लाह रहम करे। जरी के मुंह से बेसाख्ता ही निकला। खाना खाते हुए राजू का हाथ वहीं थमा। क्यों करे वो रहम ऐसू पर? दुआ भी ज़रा सोच समझ कर दिया करो, ऐसी नहीं बोलती रहा करो। आई बड़ी दुआएं देने वाली। वो एकदम ही गुस्से में आया था। जरी हक्का बक्का सी हुई उसकी शक्ल देखने लगी। पता नहीं कितनों का सब्र पड़ा है बेगम पर। ये वो बददुआएं हैं जो ज़ुबान से कभी नहीं दी की, मगर अर्श हिला गई हैं। समझी? तुम्हें क्या खबर कि क्या क्या इंसाफ तलब है अल्लाह की अदालत में? वो एक हाथ से आंसू साफ करता उठकर अपने कमरे में जा चुका था। जरी वहीं अपनी जगह साकित बैठी थी। कैसा जख्म था राजू के दिल में, जो भरने का नाम ही नहीं लेता था।
صبح ملگجی اور زردی مائل تھی۔ معاذ نے پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور پھیکا پھیکا سا غبار آسمان کی شفاف نیلاہٹ پر چھایا ہوا تھا۔ خیام اور ابا اس کے ساتھ ہی گاڑی سے اترے تھے۔ درختوں سے گرتے زرد پتے ہوا کے جھونکوں کے ساتھ آزادانہ اڑتے پھر رہے تھے۔ سامنے نیم سرکاری ہسپتال کی عمارت نظر آ رہی تھی۔ کیسی عجیب سی اداسی سے ہے ابا ماحول پر، پتہ نہیں ہے مجھے کچھ زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ چلتے معاذ نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ ابا اور خیام دونوں نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر نگاہ چرائی۔ ایک تو آپ بھی منٹ میں پروگرام بدل لیتے ہیں، اتنی صبح کون کسی کی عیادت کے لیے آتا ہے؟ بھلا شام کو اسکول سے واپسی پر بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اندر لابی میں آ چکے تھے۔ ابھی کافی سویرا تھا اور ہسپتال میں روزمرہ کا رش شروع ہونے میں خاصا وقت تھا۔ ابا کاؤنٹر پر کسی سے کچھ دریافت کر رہے تھے اور پھر ان دونوں کو اشارہ کرتے ہوئے بائیں ہاتھ موڑے۔ سامنے کچھ دور آئی سی یو کی شیشے کی بڑی سی دیوار نظر آ رہی تھی۔ معاذ نے کچھ چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا وہ اتنے بیمار ہیں؟ مجھے نہیں پتا، تم ذرا آگے جا کر دیکھ لو، اگر وہاں ہیں تو مجھے بتا دینا، ورنہ اتنی دور چل کر جانا اور پھر واپس آنا، میں آج تھکن محسوس کر رہا ہوں۔ وہ وہیں رک کر کھڑے تھے۔ کیا واقعی آپ ٹھیک تو ہے نا ابا؟ معاذ نے فکر مندی سے اسلام صاحب کی طرف دیکھا۔ بس ٹھیک ہوں، تم سے جو کہہ رہا ہوں وہی کرو، مگر میں تو انہیں پہچانتا بھی نہیں ہوں۔ تم پہچانتے ہو، وہ جھنجھلا رہے تھے۔ اس بار معاذ فوراً ہی آگے بڑھ گیا تھا۔ لمبا خاموش کوریڈور قدم بقدم طے ہوا تھا، انتہائی نگہداشت کے یونٹ پر چھائی اعصاب توڑتی مخصوص سی کیفیت۔ معاذ نے شیشے کی دیوار کے اس پار کسی شناسا سے چہرے کو تلاشنا چاہا۔ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ ابا کو شاید کسی نے غلط اطلاع دی تھی۔ وہ واپس پلٹنے لگا تھا کہ اس کے قریب ہی کے ایک بیڈ پر جھکی ہوئی نرس سامنے سے ہٹی۔ تبھی معاذ کی نگاہ اس چہرے پر پڑی جہاں پہچان کی ہلکی سی جھلک بھی اب باقی نہیں تھی۔ زردی مائل رنگت، سختی سے بند آنکھیں، کمزور سا وجود جس سے کئی تار منسلک تھے، بے چارگی اور مظلومیت کی جیتی جاگتی تصویر۔ وہ پوری جان سے کانپا تھا۔ جویا؟ روح کی گہرائی سے اٹھتا نام اس کے لبوں تک بے آواز آیا تھا۔ جویا؟ یہ وہی تھی، مگر وہ کہاں تھی؟ معاذ کی بے قرار نظروں نے اس کے مٹے مٹے سے خد و خال میں اسے ڈھونڈنا چاہا۔ وہ شوق محبت پر ایمان رکھتی دلکش لڑکی، جس کے جذبے پر اسے ہمیشہ اپنے آپ سے بھی بڑھ کر بھروسہ رہا تھا، وہ تو کب کی گمشدہ ٹھہری تھی۔ لیکن خود کو اور اسے دونوں کو یکسر بھلا کر جویا نام کی جو پرچھائی اس بے ہنگم پھیلے شہر کے کسی کونے میں بسی تھی، صرف اور صرف اس کی بے حسی کی نظر ہوئی تھی۔ معاذ کی آنکھ سے گرے پہلے آنسو نے احساس جرم نہیں، اعتراف جرم کیا تھا۔ کوریڈور کے دوسرے سرے پر کھڑے اسلام صاحب خیام کو واپس چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود مڑے تھے۔ کیا آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کیسی ہیں اب؟ خیام حیران پریشان سا ان کے پیچھے آتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ نہیں ابھی نہیں، وہ سیڑھیوں سے اتر کر گاڑی کی طرف بھاڑے تھے۔ اور معاذ بھائی، وہ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے کیا؟ خیام کی حیرت اب بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ نہیں آئے گا، اسے آنا بھی نہیں چاہیے، ہم اسے یہاں چھوڑنے ہی آئے تھے بیٹا، دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے وہ آگے ہی بڑھے تھے کہ کوئی بہت تیزی سے ان کے پاس آیا تھا۔ اسلام چچا؟ کسی کی پرواہ کیے بغیر وہ ان کے گلے لگ کر روئے جا رہی تھی۔ سویا، سویا بیٹا، اسلام صاحب نے بمشکل اسے سنبھالا تھا۔ تم تو بہت سمجھدار ہو، تم اس طرح حوصلہ چھوڑو گی تو جویا کو کون سنبھالے گا؟ شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اسے ایک درخت کے نیچے بڑی بینچ پر لے کر بیٹھے۔ ہمت کرو بیٹا، اب نہیں ہوتی اسلام چچا، قسم سے اب نہیں ہوتی، آنسو صاف کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی۔ خیام موقع کی نزاکت کو سمجھ کر گاڑی میں جا کر بیٹھ چکا تھا۔ اسلام صاحب نے چشمہ اتار کر خاموشی سے اپنی آنکھوں کو خشک کیا۔ آپ نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا اسلام چچا؟ باقی سب کے کیے کی سزا مجھے اور جویا کو کیوں دی؟ جویا کا تو آپ پر بڑا حق تھا، آپ اسے زبردستی لے جاتے، اس جہنم سے لے جاتے۔ درد بھرے شکوے جاری تھے اور سب بجا تھے۔ انہیں آخری بار اس گھر کی سیڑھیوں پر سلمان جیسے کمظرف انسان کے ہاتھوں اٹھائی جانے والی ذلت کا دکھ نہیں تھا، اس بات کا پچھتاوا تھا کہ وہ اسے ایک طرف کر کے سیڑھیاں چڑھ کر خود اوپر کیوں نہیں چلے گئے تھے۔ جواز، دلیل، سمجھوتے، اصول، انسانوں کے اختراع کیے الفاظ اور رویے، جن میں سے کچھ بھی کسی ایک فرد کی خوشی اور زندگی سے بڑھ کر نہیں، مگر پھر بھی دھڑلے سے زندگیوں پر حکومت کرتے ہیں، دلوں کو خوشیوں کو رونٹ ڈالتے ہیں۔ خدا کی پناہ،
اعمال ناموں میں گناہ کبیرہ کے رمزے میں کیا کچھ درج ہوتا ہوگا، مگر کسی کو خبر نہیں، کسی کو فکر نہیں۔ دل کی انتہائی گہرائی سے اس شخص نے اللہ کے حضور معافی طلب کی، جو اس سارے گڑبڑالے میں سب سے کم قصوروار تھا۔ سویا انہیں آہستہ آہستہ جویا کی بیماریوں سے جڑے حالات کے بارے میں بتا رہی تھی، ایک ایک بات، ایک ایک لفظ وہ دم بخود ہوئے سنے گے۔ خونی رشتوں سے جڑی محبت کی کہانیوں کی سچائی کتنی بھی محترم سہی، لیکن انہی محبتوں کے تال میل کے ساتھ ساتھ ازل سے ایک درد کا سلسلہ بھی جاری اور ساری ہے۔ خود غرضی، بے حسی، منافقت کی اذیت سے لبریز، ظلم کی آخری حد کو نافذ کرتا ہوا، جہاں اپنے اور پرائے کی تمیز مٹتی ہے اور خون پانی سے گاڑھا بھی نہیں دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے اندر موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا جویا کے بارے میں سوچا اور گاڑی میں بیٹھتے خیام کی طرف دیکھا۔ معصوم سادہ دل لوگ کس غضب کی آزمائش کی نظر ہوئے تھے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ اپنوں کا ظلم نہیں، تقدیر کا لکھا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے خیام نے جلتی ہوئی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے ٹیک لگائی تھی۔ آگ ہی کی اس حد کو اگر ابا ہاتھ پکڑ کر نہ پار کرواتے تو وہ ساری عمر کیسے جان سکتا تھا کہ دنیا میں دوسروں کا درد اپنے دل میں محسوس کرنے کا شرف ہی انسان کو اشرف المخلوقات بناتا ہے۔ آج مدت بعد اسے نانی ستارہ یاد آئی، نگینہ خالہ، استاد جی، شامہ تک، اور آج اس یاد میں کڑواہٹ کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ بری طرح کنفیوز ہوا۔ چوبارے کی سیڑھیوں پر بچت کے خیال سے اب ہلکے پاور کا بلب چلتا تھا۔ کسی اور کو نہ صحیح، نگینہ کو شام ڈھلے آتے ہوئے سیڑھیوں پر چڑھنے میں دشواری ہوتی تھی۔ ایک دن تو پاؤں اس بری طرح مڑا کہ گرتے گرتے بچی تھی۔ شامہ کو مالش کرنے کا خاص آرٹ تھا، سو وہی کام آئی۔ دوسرے دن ہی ورم اتر گیا تھا، لیکن چڑھنے اترنے میں ہلکا سا درد اب مستقل ہی ساتھ رہنے لگا تھا۔ بلب ابھی بھی نہیں بدلوایا گیا تھا۔ غلطی میری تھی، دیکھ کر نہیں چلی۔ چوٹ تو تیز روشنی میں بھی لگ جاتی ہے، رہنے دے بس۔ بیکار کے خرچے مت بڑھا۔ نانی سے بلب کے لیے پیسے لے جاتی شامہ کو اس نے فوراً ہی منع کر دیا تھا۔ نانی خاموش رہی۔ شامہ نے چپ چاپ پیسے نانی کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے تھے، اور پھر سیڑھیوں پر ہلکی روشنی کا ذکر بھی ختم ہوا تھا۔ بڑا ہال، آرائشی بالکونی، سبھی میں بجھی بجھی سی روشنی جلنے لگی تھی۔ کام ختم، رونق میلہ سب ختم۔ سندل دن چڑھے تک سوتی اور بقیہ وقت یا تو اپنے کمرے میں گزارتی یا پھر تھوڑی سی دیر کے لیے نانی ستارہ یا استاد فراغت بیگ کے پاس جا کر بیٹھتی۔ پڑوس میں رہنے والے چلبلی باغ و بہار کزن اور خالہ سے اسے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ شامہ کی کچن کی مصروفیات مختصر ہو رہی تھی۔ ایک آدھ چیز پکتی، وہ بھی 2 وقتوں تک رکھی جاتی تھی۔ استاد جی دودھ دلیے تک محدود تھے۔ کام سے فارغ ہو کر وہ بھی نانی کے کمرے کے کسی کونے میں دوپٹے سے منہ ڈھک کر اونگتی رہتی۔ کئی ماہ سے گھر کے ماحول پر جمود طاری تھا۔ ایسے بیزار کن یکسانیت بھرے ماحول میں ایک نگینہ ہی تھی جو صبح 10-11 بجے نکلتی تو شام کو 8:30 بجے واپس آتی۔ کبھی کبھی مصروفیت بڑھ جاتی تو اور بھی دیر۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ کسی نے بھی یہ سوال نہیں پوچھا تھا۔ ساری زندگی اس نے گھر کا چولہا جلائے رکھنے کی ذمہ داری آخر اٹھائی ہی تھی، سو ابھی وہ کچھ نہ کچھ کر ہی رہی ہوگی۔ یہ سب نے خود ہی پر فرض کر لیا تھا۔ صرف نانی ستارہ تھی جو مضطرب سے نگاہوں سے اس تھکن زدہ وجود کو دیکھتی اور پھر نگاہ چرا لیتی۔ اس وقت بھی وہ ان کی بڑی ساری مسیری پر پائنٹی کی طرف آڑی چلچھی لیٹی شامہ سے کوئی قصہ سننے میں مصروف تھی۔ شامہ ذرا چائے بنا کر لیا۔ نانی نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے اس کی مستقل چلتی زبان کو بریک دیا تو وہ سعادت مندی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ کچھ زیادہ نہیں بولنے لگی ہے شامہ؟ تمہارے آتے ہی تو جیسے اس کی زبان میں پہیے لگ جاتے ہیں، ایک لمحے کو نہیں رکتی، اور تم اسے ٹوکتی بھی نہیں ہو۔ 10 بار سنے ہوئے قصے اس ایک دلچسپی سے سنتی ہو کہ… انہوں نے خفگی سے بات ادھوری چھوڑی۔ نگینہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا کرے وہ غریبی اماں، اب یہاں کرنے کے لیے ہے ہی کیا؟ پہلے تو اسے پل بھر کی فرصت نہیں ہوتی تھی۔ رات گئے تک محفلیں، مہمانداریاں، محلے سے مدد کے لیے 3 لڑکیاں بلائے رکھتی تھی۔ اب تو محلے میں نکلتی بھی نہیں ہے۔ ساتھ میں گلناز کے ہاں کتنی رونق لگی رہتی ہے، وہاں تک جا کر نہیں جھانکتی، باتیں ہی تو کرتی ہے۔ وہ بھی نہ کرے تو مر جائے گی۔ نانی ستارہ نے اکتائے ہوئے انداز میں سر کو ہلکی سے جنبش دی۔ یہ سارے ملال بھی اب پرانے ہوئے تھے۔ گیتی کا فون آیا تھا، ان کے پاس تازہ اطلاع تھی۔ اچھا؟ نگینہ اٹھ کر بیٹھی۔ حیرت ہے کہ شامہ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔
میں نے اسے نہیں بتایا تھا کہ گیتی کے فون آیا تھا۔ نانی ستارہ کی آواز دھیمی تھی۔ نگینہ حیرت سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ شامہ جیسے ملازمہ کے ساتھ رازداری برتنے کا کوئی تصور نہیں تھا گھر میں۔ ہر دکھ ہر پریشانی میں وہ برابر کی ساتھ ہی رہی تھی ہمیشہ۔ فیروزہ مرحومہ کے سارے دیورات تک اسی کی معرفت بکتے تھے۔ پھر کیوں؟ گیتی بہت پریشان تھی نگینہ، پتہ نہیں کیا ہوا جا رہا ہے وہاں۔ شک تو مجھے کئی دنوں سے ہو رہا تھا لیکن وہم سمجھ کر ٹالتی رہی، مگر اب اس نے خود کہا ہے مجھ سے۔ نگینہ ساکت ہوئی، ان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ وہ شاید واپس آنے والی ہے۔ نگینہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ گیتی نے کہا آپ سے خود سے کہ وہ آ رہی ہے؟ ہاں، اس نے کہا کہ وہ بہت یاد کر رہی ہے ہمیں، اس لیے 2-4 دن بعد آنے والی ہے۔ ہاں، نگینہ نے اطمینان بھری سانس لی اور ہنس پڑی۔ توبہ ہے اماں، آپ نے بھی جان ہی نکال دی میری۔ ظاہر ہے اتنا عرصہ ہو گیا گیتی کو کراچی گئے ہوئے، ایک بار بھی تو نہیں آئی ہے۔ یاد تو کرتی ہوگی، اسی لیے آ رہی ہے۔ ہائے کتنے عرصے بعد میں اسے دیکھوں گی۔ نانی ستارہ نے بے ساختہ ہی ماتھے کو چھوا۔ وہ ملنے نہیں آ رہی ہے، کوئی اور وجہ ہے اس کے آنے کی۔ وہ رو رہی تھی، اصرار کے باوجود بھی نہیں بتایا کچھ بھی۔ کہہ رہی تھی کہ آ کر بتاؤں گی یہ کیا بات ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، فون پر ساری باتیں۔ لاپرواہی سے کہتے ہوئے ایک ہی دم ٹٹکی۔ نانی ستارہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایسا نہیں ہے نگینہ، سمجھ کیوں نہیں رہی ہو میری بات؟ ہماری گیتی آرا پریشان ہے بہت زیادہ۔ کچھ ہوا ہے جو میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ نگینہ دم بخود ہوئی۔ سالار تو ایسا نہیں ہے اماں۔ ڈوبتی ہوئی آواز میں اس نے تنکے کا سہارا پکڑنا چاہا۔ بہت محبت کرتا ہے وہ گیتی سے، میں جانتی ہوں، اور گیتی نے بھی اس پریشانی کے عالم میں بھی اپنے شوہر کی تعریف ہی تعریف کی ہے۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ وہ خود سے زیادہ اس کے لیے پریشان تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس کی غلطی تھی جو وہ سالار جیسے نیک انسان کی زندگی میں آ گئی۔ نانی ستارہ نے گیتی کی بات دہرائی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ نگینہ سے پوچھ رہی تھی۔ شاید ہمارا حوالہ بے عزتی کا باعث بنا ہو گیتی اور سالار دونوں کے لیے، مگر ہم نے ایسا تو کچھ نہیں کیا اماں۔ اور گیتی، وہ تو بالکل ہی معصوم۔ نگینہ گلناز کی چہکتی ہوئی آواز برآمدے کے دوسرے سرے سے سنائی دے رہی تھی۔ نگینہ نے تیزی سے اپنی آنکھیں رگڑ کر خشک کی اور سنبھل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے بھی اسی وقت آنا تھا، وہ بڑبڑائی۔ توبہ کیسا سناٹا پڑا ہے۔ شامہ بدبخت تو لائٹیں تو جلا کر رکھا کر۔ اللہ میری خالہ کو سلامت رکھے، کیسا نحوست بھرا اندھیرا پھیلا رکھا ہے گھر میں۔ وہ بولتے ہوئی کمرے کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ اندر آ جو گلناز، نانی ستارہ نے متانت سے اسے کہا تو مسکراتی ہوئی اندر چلی آئی۔ السلام علیکم خالہ۔ ان کے سامنے حسب عادت وہ جھک کر دوہری ہوئی۔ جیتی رہو، خیر تو ہے، اس وقت کیسے آ گئی؟ نانی کو فطری سی فکر ہوئی۔ یہ وقت الماس کے ہاں کی محفل کا ہوتا تھا، سو مصروفیت ہی مصروفیت۔ آج چھٹی ہے، وہ شوق سے مسکرائی۔ نگینہ بہت غور سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ گلناز کے چہرے پر بڑی تازگی تھی، خوبصورت قیمتی لباس، زیورات کی چمک۔ سامنے شیشے میں نظر آتے اس کے اور گلناز کے مشرقہ عکس میں ایسا ہی فرق تھا جیسے اندھیرے اور اجالے میں۔ نانی ستارہ نے شاید گلناز سے چھٹی کی وجہ پوچھی تھی۔ نگینہ نے اس طرف دھیان لگانا چاہا۔ کراچی کا پروگرام ہے، پرائیویٹ محفل کی بکنگ ہے، اس کی تیاریاں شروع کی ہیں کل سے۔ ہفتے کی رات کا فنکشن ہے، پی سی میں سارے لوگوں کے ٹھہرنے کا انتظام ہے، منہ مانگا معاوضہ دیا ہے پارٹی نے۔ نگینہ نے ساری تفصیل اکتاہٹ کے ساتھ سنی تھی، کچھ بھی نیا نہیں تھا۔ ایسے پروگرام گلناز اور الماس کی روٹین کا حصہ تھے، اور انہیں ہمیشہ ہی ایسے لوگ مل جاتے تھے جو انہیں بقول ان کے منہ مانگا معاوضہ بھی دے دیا کرتے تھے۔ واللہ عالم، وہ منہ میں بڑبڑائی۔ جب سے گیتی کے بارے میں سنا تھا دل اڑا اڑا سا تھا۔ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، نہ گلناز اور نہ اس کے پروگرام کی تفصیل۔ نانی ستارہ بڑی استقامت میں تھی، جو دل کی ہر کیفیت کو ہمیشہ ہی کامیابی سے چھپا لیتی تھی۔ پہل تو میرا دل نہیں تھا، اصل میں تو یہ شخص میرے دل سے اتر چکا ہے، کمینہ کمبخت۔ گلناز کو چند تلخ باتیں یاد آئیں۔ پھر میں نے سوچا ہمیں کون سا رشتہ داری کرنی ہے، لعنت بھیجو، اپنے کام سے کام رکھو، پرفارم کرنا ہے اور آنا ہے واپس۔ کیوں نگینہ؟ اس نے نگینہ سے تائید چاہی تو وہ زبردستی مسکرا دی۔ اصل میں تو اس لیے آئی تھی کہ وہ مسحری پر نانی ستارہ کے قریب کھسک کر بیٹھی۔ دیکھیں خالہ، بے شک جوتی اٹھا کر میرے سر پر مار دیں، مگر میری نیک نیتی پر شک مت کیجیے گا۔ گلناز کی تمہید میں بڑی عاجزی تھی، سو بات خود بخود گھمبیر ہونے لگی۔ سچ کہتی ہوں، چوبارے کا حال دیکھا نہیں جا رہا۔ نگینہ میری بہن ہے، ساری عمر کی خواری کے بعد بیچاری آج بھی روٹی روزی کمانے کے لیے۔ بات کیا ہے وہ کہو گلناز۔
نانی ستارہ نے بے تاثر لہجے میں اس کی بات کاٹی۔ میں چاہ رہی تھی کہ سندل بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ چلی چلے، ایک شو سے اتنا کما لے گی کہ بے فکری سے ہو جائے گی نگینا کو۔ غصہ مت کیجیے گا خالہ، سندل بہترین ڈانسر ہے اپنی خالہ فیروزہ کی طرح، اور پھر یہ ہمارا کام ہی تو ہے۔ گلناز نے جھجکتے اور اٹکتے بات پوری کر ہی لی۔ اندر آتی شامہ نے ہاتھ میں تھامی ٹرے خاموشی سے میز پر رکھی۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے بڑی گہری خاموشی اتری تھی۔ میں نے کچھ غلط کہا کیا خالہ؟ اس میں کیا برائی ہے اگر سندل؟ گلناز ہمت پکڑ کر پھر پوچھ رہی تھی۔ کراچی کا بڑا امیر کبیر بندہ ہے، فنکشن بھی گھر پر ہی ہے اور پیسے بھی منہ مانگے۔ سندل کو تو الماس سے زیادہ ملے گا۔ ہیروئن رہ چکی ہے آخر میری بھانجی، اور اصل میں تو خود نبیل کی بڑی خواہش ہے کہ اس کے فنکشن میں سندل کی پرفارمنس ہو۔ 10 فون کر ہے کہ جیسے بھی ہو صرف ایک پرفارمنس کے لیے سندل بھی آئے اور آپ سب بھی مہمان کی حیثیت سے شرکت کریں۔ مان جائے نا خالہ، میں نے وعدہ کر لیا کہ بس لے آؤں گی، میری بات رکھ لینا۔ اس نے عاجزی سے نانی ستارہ کے پیروں پر ہاتھ رکھنا چاہا تو انہوں نے پیر پیچھے کھینچ لیے۔ سندل کا اختیار مجھے نہیں، نگینا کو ہے۔ اس کی مرضی وہ اپنی بیٹی کو بھیجتی ہے نہیں، مجھے نہ اقرار ہے اور نہ اعتراض۔ نگینا جانے سندل جانے۔ وہ خوبی سے بری الذمہ ہوئی۔ نگینا کے چہرے پر کشمکش سی۔ برائی کیا تھی؟ وہی ڈانس جو سندل آج تک کرتی آئی ہے وہی کرنا ہے۔ چند منٹ کا صرف ایک رقص، جیسے تیسے سندل کو منایا جا ہی سکتا تھا۔ زندگی کو بہتری کی طرف لانے کے لیے کہیں سے تو اسے بھی ایک نئی ابتدا کرنا ہی تھی آخر۔ نگینا نے بروقت حقیقت پسندی کا سہارا لیا۔ شاید وہ اب بری طرح تھک چکی ہے، ذمہ داریوں کا بوجھ سندل کو شیئر کرنا ہی تھا، اور ایک اتنی اچھی پرفارمر کا کریئر کی ابتدا میں مایوس ہو کر بیٹھ جانا بھی تو سمجھداری نہیں تھی۔ اور ابھی چند دن پہلے بالی کی دوسری ہیروئن کی پہلی فلم بھی تو بری طرح پٹی ہے۔ کسی ماہر کاروباری کی طرح اس نے چند لمحوں میں سارے آپشنز پر غور کیا تھا۔ گلناز ابھی بھی اسے امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ نگینا نے ہلکے سے کھنکار کے گلے کو صاف کیا۔ ٹھیک ہے، میں سندل سے بات کر کے بتاتی ہوں، مجھے امید ہے کہ وہ مان جائے گی، پر وعدہ نہیں کرتی۔ نانی ستارہ اور شامہ دونوں نے چونک کر نگینا کی طرف دیکھا۔ ان کے ہاں کی کسی لڑکی نے بھی کبھی پرائیویٹ پرفارم نہیں کیا تھا۔ سندل بھی دوبارے سے اٹھ کر فلم میں ہی گئی تھی، اور فیروزہ، وہ کمال درجے کی فنکارہ جس نے کبھی نہ فلم کی آفر قبول کی اور نہ ہی کسی کے گھر جا کر پرفارم کیا۔ گلی بھری ہوتی تھی اس کے رقص کو دیکھنے والوں سے۔ نانی اور شامہ تقریباً ایک سی کیفیت سے گزری۔ گلناز کا رنگ خوشی سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بے ساختہ اٹھ کر نگینا کے گلے لگی تھی۔ مجھے بس تیری ہاں کی فکر تھی نگینا، دیکھنا اب کتنی جلدی دن بدلیں گے، میں بھی جا کر خوشخبری سناتی ہوں۔ ہائے تو نے تو دل ہی خوش کر دیا نگینا، ایڈوانس کا چیک بھی 1-2 دن میں آ جائے گا تیرے پاس۔ گلناز خوشی سے بے حال تھی۔ پارٹی کو خوشخبری دینے کی اسے اتنی جلدی تھی کہ پھر 1 منٹ بھی نہیں رکی۔ پتہ نہیں خود ہمیں لانے کا کتنا کمیشن وصول کرے گی اب۔ بہت دنوں بعد اس نے گلناز کے لیے دل میں وہی پرانی تلخی محسوس کی تھی۔ نانی ستارہ کی سوالیہ نظریں ابھی بھی اس کے چہرے پر جمی تھی، سو وہ ان سے بچنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر لیٹوں گی، گیتیارا کا فون آئے تو مجھ سے بات کروا دیجیے گا، اللہ نے چاہا تو اس کی مشکل بھی حل ہو جائے گی، وہ کہتی ہوئے باہر نکلی تھی۔ آپا گل کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ کوئی مجھے پکڑو، میں گرنے والی ہوں، بے ہوش ہونے والی ہوں۔ ہر 1 منٹ میں اپنے بے ہوش ہونے کی اطلاع دے کر پھر سے سنبھل جاتی۔ جنازہ نکل چکا ہے ہماری عزت کا، یہ جویا ہمیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ مجھے پہلے یقین تھا اور وہی ہوا۔ کیا ڈرامہ کیا اس نے ان مایوں کی رسم میں، اتنے دن منہ بند کیے بیٹھی رہی صرف ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے۔ لاؤنج میں جس رخ سے دھوپ آ رہی تھی وہ اسی طرف کرسی بچھائے بڑی آرام دہ پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ اظہار صاحب، سلمان اور شاکرہ امی تینوں ہی ان کے سامنے خاموش بیٹھے تھے۔ اور دیکھ لیں اس نے وہی کیا جو اسے کرنا تھا، ذلیل کروا کر رکھ دیا ہمیں۔ اب نہیں کرنے والا فرید الدین اس سے شادی وادی۔ اس کی بہن نے کہہ دیا ہے کہ لڑکی کو کوئی موذی بیماری ہے، ٹی بی کا آخری سٹیج، یا پھر خدا نہ کرے۔ شاکرہ امی نے تڑپ کر آپا گل کی طرف دیکھا۔ وہ اچھی ہو جائے گی، انشاءاللہ بہت جلد اچھی ہو جائے گی۔ آپا گل کے چہرے پر بڑی تلخ سے مسکراہٹ ابھری۔ وہ بیمار کب ہے؟ یوں ہی مکر کر کے ہسپتال میں جا کر لیٹ گئی ہے، آنکھیں بند کر کے پڑے رہنے میں کیا مشکل ہے؟ ابھی مجھ سے کہو، میں مہینے بھر بھی آنکھیں کھول کر نہ دیکھوں، آرام سے پڑی رہوں بستر پر۔ استغفر اللہ۔ سامنے کمرے میں سے کچھ نکلتے ہوئے زویا نے زیر لب کہا۔ وہ کچھ ضروری چیزیں لینے آئی تھی اور ابھی اسے فوراً ہی واپس اسپتال چلے جانا تھا۔ تو اب کیا ہو گیا آپا؟ کیا فرید الدین ہمیں اس گھر سے نکال دے گا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ اس سے تو وہ پہلے والا گھر ہی اچھا تھا، آرام سے رہ رہے تھے، اس کا کرایہ دینا تو ہمارے لیے ناممکن ہے۔ سلمان کے لہجے میں فکر بھی تھی اور خوف بھی۔
زویا کا دل چاہ کہ وہ چیخیں مار مار کر رونے لگے، مگر بس ایک صبر۔ وہ جلدی جلدی بیگ میں چیزیں رکھ رہی تھی، اسے واپس اسپتال پہنچنا تھا۔ کسی نے بھی آ کر کمرے میں جھانکنے کی زحمت نہیں کی تھی، سوائے ایک شاکرہ امی کے، جنہیں وہ بمشکل ہی گھر پر ٹھہرنے کے لیے آمادہ کر پائی تھی۔ ایک ہی صورت ہے کہ بیماری کا ڈرامہ ختم کر کے اسے گھر لے آؤ، نکاح پڑھوا کر رخصت کر دو۔ فرید الدین خود ہی علاج کرواتا رہے گا، ہماری ذمہ داری ختم۔ ان کی بے قراری عروج پر تھی۔ زویا لاؤنج میں آ کھڑی ہوئی۔ آپ تو اگر وہ مر بھی جائے تو یقین کرنے والی نہیں ہے۔ اسی کفن میں اسے فرید الدین کے ساتھ۔ شدت جذبات سے زویا کی آواز کانپ رہی تھی۔ اظہار صاحب نے چونک کر زویا کی طرف دیکھا۔ کیا وہ اتنی زیادہ بیمار ہے؟ جویا کے حوالے سے پہلا سوال جو ان کی طرف سے آیا تھا۔ ارے نہیں ابا، یوں ہی جھوٹ موٹ، اسپتال والوں کو تو اپنا بل بنانا ہوتا ہے، کر لیتے ہیں داخل ایمرجنسی میں۔ میں زویا سے پوچھ رہا ہوں۔ شکر ہے جو آپ کو اس کا اتنا تو خیال آیا۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے زویا نے ان کی طرف دیکھا۔ وہ پرسوں سے آئی سی یو میں ہے، ڈاکٹر کچھ زیادہ امید نہیں دلا رہے اس کے لیے۔ ایک بار بھی اس نے آنکھ کھول کر کچھ نہیں دیکھا ہے ابو۔ بہت سارے کمپلیکیشنز ہیں جویا کے، وہ اندر ہی اندر گھل چکی ہے، اس کے لنگز بھی افیکٹڈ ہیں، خون کی انتہائی کمی، وائٹ سیل ختم ہونے کو۔ وہ ایک دم میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لاؤنج میں سناٹا سا پھیلا۔ اب ہمیں کوئی الہام تو نہیں ہوا نا؟ بتاؤ گی تو پتہ چلے گا نا۔ میں ابھی فرید بھائی کو فون کرتی ہوں، وہ بہترین علاج کا بندوبست کروا دیں گے، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، سارا کھیل پیسے کا ہے بس۔ اس سناٹے میں بھی گونجنے والی آواز آپا گل ہی کی تھی۔ مت دیں انہیں تکلیف، جتنا خرچ جویا کے علاج پر آنے والا ہے آپ کے فرید الدین ادا نہیں کریں گے کبھی بھی، اور اگر پھر بھی آپ انہیں آزمانا چاہتی ہیں تو بتا دیجیے گا کہ ہم اسے اس سرکاری ہسپتال سے شفٹ کر چکے ہیں دوسری جگہ، اس امید پر کہ شاید وہ بہتری کی طرف آ جائے۔ خود پر قابو پا کر اس نے بڑے تحمل سے ان کی بات کا جواب دیا۔ اتنا مہنگا اسپتال؟ وہ بے ہوشی کا ڈرامہ بھول کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا پاگل ہو گئی زویا؟ لوگ کیا سرکاری اسپتالوں میں علاج نہیں کرواتے ہیں؟ بھرے پڑے ہیں اسپتال بیماروں سے، اور جویا کو کیا انوکھی بیماری پڑی ہے کیا؟ ذرا سی کمزوری کو مسئلہ بنا کر رکھ دیا تم لوگوں نے۔ ظاہر ہے اتنے عرصے سے اچھا کھانا پینا ختم ہو چکا ہے، گھر میں صحتیں تو خراب ہونی ہیں، اور یہ اتنا مہنگا علاج کون کروائے گا؟ کیا خیراتی فنڈ؟ بس کر دیں خدا کے واسطے۔ زویا نے ایک جھٹکے سے ان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ ہو جائے گا اس کا علاج، جنہوں نے داخل کروایا وہ بل بھی دے دیں گے، آپ فکر مت کریں۔ اچھا؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کون ہے تمہارا ہمدرد جو اتنا مالدار ہے کہ یوں ہی فی سبیل اللہ بیماروں کا علاج کروا رہے؟ وہ کبھی بدلنے والی نہیں تھی۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے زویا نے خود کو کمپوز رکھنا چاہا۔ اگر وہ قیامت تک بھی ان کے سامنے کھڑی رہی تو بھی ان کے سوال ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ دیکھا، کوئی جواب نہیں ہے اس کے پاس، سب ڈرامے ہیں تم دونوں کے۔ وہ بیک وقت سب سے مخاطب تھی۔ میں فرید بھائی کو فون کر کے ابھی بلا رہی ہوں، پھر ہم دونوں ہی تمہارے ساتھ چل کر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، جویا کے پاس اسلام چچا آ چکے ہیں اور وہی اس کے سارے علاج کے ذمہ دار ہیں۔ ہوگی تسلی آپ کی؟ آپا گل کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ سبھی الگ الگ متضاد کیفیت سے گزرے۔ شاکرہ امی ایک دم میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، لیکن صرف زویا جانتی تھی کہ یہ آنسو دکھ کے نہیں سکون کے باعث ہیں۔ دھیرے سے اس نے ان کا کندھا تھپتھپایا۔ وہ ماں تھی، کتنی بھی خود غرض اور مصلحتوں کا شکار سہی، لیکن انہوں نے اتلافی بھی کی تھی، وہ بھی ہمت سے بڑھ کر۔ میں ہاسپٹل جا رہی ہوں، وہ کہتی ہوئے باہر نکل گئی۔ اظہار صاحب کا سر جھکا ہوا تھا، کوئی بھی اس کے پیچھے نہیں آیا۔ اسے توقع بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی دکھ ہوا تھا۔ معاذ اسے آئی سی یو کے آس پاس ہی مل گیا تھا۔ کل سے اب تک جویا کو دوسرے ہاسپٹل میں شفٹ کرنے کے مرحلے میں وہ ساتھ تھا۔ ایمبولینس میں جویا کا کمزور سرد ہاتھ تھام کر بیٹھا ہوا، بار بار اپنے آنسو صاف کرتا ہوا۔ زویا نے دانستہ بار بار ہی نگاہ چرائی تھی، اور ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے اسلام چچا آ چکے تھے۔ جویا کے سب کام ہو رہے تھے، مگر وہ خود کہاں تھی؟ تم کیوں آ گئی؟ میں ہوں نا یہاں، معاذ نے اسے دیکھتے ہی کہا تھا۔ زویا نے یوں ہی دھیرے سے سر ہلایا تھا۔ ایک مدت سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں تھا ان دونوں کا، مگر یہ بھی ایک غلط فہمی ہی تھی سب کی۔ کاش جویا آنکھ کھول کر دیکھے معاذ بھائی کہ آپ اس کی کتنی پرواہ کرتے ہیں۔ معاذ کے ساتھ لابی کے صوفوں پر بیٹھتے ہوئے اس نے بہت آہستگی سے کہا تھا۔ معاذ چند لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھے گیا۔ وہ بالکل خالی ہے اندر سے، کوئی تمنا، کوئی امید، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے حوالے سے اس کا ہر خواب جل کر راکھ ہوئے بھی عرصہ ہو چکا ہے، لیکن وہ اس طرح نا امید ہو کر نہ جائے۔ زویا کی آنکھوں سے بہت سارے آنسو ایک ساتھ گرے، جنہیں اس نے خاموشی سے صاف کیا تھا۔
کم از کم یہ خوشی تو اس کے ساتھ ہوتی۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی آپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میری بہن بالکل نامراد اس دنیا سے چلی گئی تو؟ اپنے لبوں پر سختی سے ہاتھ رکھتے ہوئے زویا نے شیشے کی دیوار کے اس پار نظر آتے سبزہ زار کی طرف دیکھا۔ سارا منظر دھندلا آ رہا تھا۔ اسے کچھ بھی نہیں ہوگا زویا، تم دیکھنا، وہ ٹھیک ہو جائے گی، بالکل ٹھیک، پہلے سے بھی زیادہ اچھی، ویسی خوش مزاج، ویسی لڑتی جھگڑتی۔ معاذ کی آنکھوں میں گزرے ہوئے اچھے دنوں کی چمک اتری تھی۔ وہ دن جب جویا ربیہ کے ساتھ کالج کے گیٹ پر اسے لڑنے کے بہانے ڈھونڈتی اور اس کے ہر طنز کو ایک ہنسی میں اڑاتی تھی، اور وہ دن جب زویا کو کچھ اور خیال آیا۔ میں نے گھر میں آپ کے اسلام چچا کا بتا دیا ہے۔ اصل میں ابا اب بہت اچھا چل نہیں سکتے، اس لیے صحت بھی اچھی نہیں ہے ان کی۔ وہ جیل کے تذکرے سے جھجک کر گزری۔ معاذ نے تیزی سے بات بدلی۔ میں کسی دن جاؤں گا اظہار چچا سے ملنے، جو بھی میری غلطی ہے اس پر معافی مانگ لوں گا ان سے، ٹھیک ہو جائے گا سب۔ زویا افسردگی سے مسکرائی۔ کاش وہ لوگ بدل سکتے۔ آپ کو پتہ ہے آپا گل نے ابھی میرے سامنے کہا کہ جویا کو صرف ویکنیس ہے، ڈرامہ کری بیماری کا، اسے گھر لا کر نکاح پڑھوا کر رخصت کر دیا جائے اس فرید الدین کے ساتھ۔ معاذ کے ہاتھ کے اشارے نے اسے خاموش کیا تھا۔ اس کا نچلا لب دانت تلے سختی سے دبا تھا۔ زویا کو افسوس ہوا تھا، اسے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا شاید۔ سوری معاذ بھائی، غلطی تمہاری نہیں ہے، اپنی بہن کا تو اثر آنا ہے، وہ بھی تو کم اذیت پسند نہیں ہے۔ معاذ نے حسب عادت خود کو نارمل کیا تھا۔ تم بیٹھو، میں ذرا دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ زویا خاموشی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔